हेलो बच्चों, मैं नकीब अंजर आपके अपने यूट्यूब चैनल 9 स्टार क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आज मैं वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के बीच क्लास 9 का उर्दू दरख्शां अव्वल। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे इंशाइया के बारे में। इंशाइया है क्या? तो कहता है कि इंशाइया उर्दू नसर की निस्बतन जदीद सिन्फ है। क्या कहता है बच्चों? इंशाइया उर्दू नसर की निस्बतन जदीद सिन्फ है। इब्तिदा में हल्के फुल्के मज़ामीन को इंशाइया के ज़मरे में रखा गया, लेकिन रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे इंशाइया की खदो खाल सिन्फ के तौर पर तय होते चले गए। यानी धीरे धीरे इंशाइया के खदो खाल सिन्फ के तौर पर तय होते चले गए। उर्दू में इंशाइया की तारीख़ सिर्फ 35 साल पुरानी है। क्या है? ज़्यादा है वह नहीं। कहता है कि उर्दू में इंशाइया की तारीख़ सिर्फ 35 साल पुरानी है। मशहूर नाक़िद और इंशाइया निगार डॉक्टर जॉनसन के अल्फाज में क्या करें, वो डॉक्टर जॉनसन मगरिब के यानी पश्चिम के ममालिक के वो अफसाना मशहूर नाक़िद हैं और इंशाइया निगार है। डॉक्टर जॉनसन के अल्फाज में कहता है कि उर्दू में इंशाइया की ये तारीख़ सिर्फ 35 साल पुरानी है। इंशाइया एक ज़हनी तरंग है जिसमें बेतरतीब, गैर मुंज़बत और नापुख्ता ख़यालात और जज्बात का इजहार होता है। यानी बेतरतीब यानी जिसका कोई तरतीब ही नहीं हो। जैसे किसी रो में बच्चे खड़े हो जाते हैं, बड़े उसके बाद छोटे छोटे धीरे धीरे आगे बढ़ते, लेकिन यहाँ क्या है, बड़े छोटे का कोई तरतीब ही नहीं, उसी को बेतरतीब कहते हैं। तो कहता है इंशाइया एक ज़हनी तरंग है जिसमें बेतरतीब, गैर मुंज़बत और नापुख्ता ख़यालात और जज्बात का इजहार हो। उसके बाद कहा जाता है कि उर्दू में इंशाइया का ज़हूर मगरिबी अदबियात के हवाले से हुआ है। किसके हवाले से हो बच्चों? उर्दू की अदबियात के हवाले से हुआ है। हकीकत ये है कि उर्दू इंशाइया ने मगरिब के इंशाइयों की पैरवी करते हैं, यानी उसका रहनुमाई करते हैं। अपने दायरे कार में भी काफ़ी वसअत पैदा की, यानी अपने दायरा कार में भी बहुत फैलाव किया है, यानी वसअत पैदा किया है। उसके बाद कह रहा है मसलन ये कि इंशाइया में तंज़ो मज़ाह का अंसर नुमाया होना चाहिए। तंज़ो मज़ाह मतलब ऐसी मज़ाक या लहज़ा जिसमें बच्चे पढ़ने वाला और जो पढ़ाने वाला हो या सुनने वाला उसको लगे कि नहीं कुछ चीज़ें ऐसी पढ़े हैं जिससे हमको मज़ा आ रहा है, लुत्फ़ आ रहा है। ऐसी अभी हम इंशाइया के बारे में पढ़ेंगे जिसका आपको सैयद मोहम्मद मोहसिन ने पढ़ाया है, जो पहला चैप्टर है। और ये इंशाइया के ज़मरे में आता है, जो नसर में है। नसर के माने तो मंजूम कलाम उसी में दिया हुआ है दरख्शां अव्वल में। तो कह रहा है कि दायरा भी काफ़ी वसअत पैदा की है। मसलन ये इंशाइया में तंज़ो मज़ा का अंसर नुमाया, यानी अंसर में जुज़ यानी हिस्सा। इंशाइया में कहानूवियत कुफ्र है। यही वजह है कि उर्दू इंशाइया असरी शऊर की तर्जुमानी के अलावा कायनाती शऊर का भी इजहार कर रहा है। यानी कायनाती अल्लाह ताला ने जो दुनिया को बनाया, कायनात को बनाया, इसके बारे भी शऊर का भी इजहार कर रहा है। ज़मा व मकान के सवालात भी इंशाइया में जगह पाने लगे जो ज़हनी बलूग़ियत की नुमाइंदगी करते हैं। तो बच्चों ये इंशाइया की तारीफ़ हमने मुख्तसर अंदाज में बताया। तो ये आपके नसाब यानी उर्दू दरख्शां अव्वल में ये जो सैयद मोहम्मद हसनैन, कौन? सैयद मोहम्मद हसनैन जो लिखे हैं वो हीरो लिखे हैं। कौन सा? तो कहता है कि ये इंशाइया के ज़मरे में है। तो सैयद मोहम्मद हसनैन के वालिद का नाम रशीद, सैयद मोहम्मद रशीद है और उसकी पैदाइश 2 अक्टूबर 1920 ईस्वी को पटना में हुआ। कहाँ हुआ बच्चों? 2 अक्टूबर 1920 ईस्वी को पटना में हुआ है उसकी पैदाइश। और वफ़ात 10 अक्टूबर 1999 ईस्वी को इस्लामाबाद पाकिस्तान में उसकी ये वफ़ात हो जाते हैं। तो बताते चलें कि सैयद मोहम्मद हसनैन 2 अक्टूबर 1920 ईस्वी को पटना में पैदा हुए। उसका सिलसिला जो ख़ानदानी है, नसब खानवादा इमाम ताज फ़क़िया से मिलता है। राजा राम मोहन राय सेमिनरी कॉलेज से वो पहली बार मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और पटना यूनिवर्सिटी से 1946 ईस्वी में MA उर्दू का इम्तिहान पास किया। उर्दू MA का इम्तिहान पास किया 1946 ईस्वी में। और 1956 ईस्वी में बिहार यूनिवर्सिटी से PhD करके रियासत बिहार में उर्दू की पहली PhD डिग्री लेने का इम्तियाज़ हासिल किया। तो बच्चों आपको बताते चलें कि उर्दू
مضمون سے بہار میں پہلا شخص تھے جو سید محمد حسنین، جو پہلا پی ایچ ڈی کرنے والا شخص تھا، یعنی وہ مقام حاصل کیا۔ اس سے پہلے کوئی بھی شخص اردو میں پی ایچ ڈی بہار سے نہیں کیے تھے۔ اس کا کہتے ہیں کہ اس کے بعد 1968 سے 1985 عیسوی تک مگدھ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں صدر شعبہ کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ سید محمد حسنین اپنے پڑھائی مکمل کرنے کے بعد 1968 سے 1985 عیسوی تک مگدھ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں صدر شعبہ کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ اس دوران اکثر علمی و ادبی مقالات ہند و پاک کے مختلف رسالوں میں شائع ہوئے، یعنی ہند و پاک یعنی بھارت اور پاکستان سے متعلق رسالات وہ شائع کرتے رہے، مگر جس کام نے انہیں شہرت اور مقبولیت عطا کی وہ صنف انشائیہ نگاری۔ جو سید محمد حسنین کو جو شہرت ملا، مقام و مرتبہ ملا، وہ انشائیہ نگاری سے ہی ملا۔ انشائیہ نگاری نے اس کو بہت ہی زیادہ مقبول و معروف کر دیا۔ ان کی کتاب ہے، یہ کتاب صنف انشائیہ اور چند انشائیہ کے نام سے پہلی بار 1958 میں شائع ہوا تھا۔ یہاں آپ کو ہم بتا دیں گے کہ صنف انشائیہ اور چند انشائیہ 1958 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے کئی یادگار تصانیف ہیں بچوں۔ کون کون تصانیف ہے یادگار بچوں؟ تو ہم بتاتے ہیں کہ اس کی تصانیف ہے بہار کے نو چراغ۔ کون ہے بچوں؟ بہار کے نو چراغ۔ دوسرا ہے نمود ہستی۔ دوسرا کیا بچوں؟ نمود ہستی۔ تیسرا ہے نشاط خاطر۔ نشاط خاطر جو ہے یہ کافی مقبول ہوا، یہ اردو دنیا میں کافی مقبول ہوا، اور یہ ظریفانہ مضامین کا مجموعہ تھا نشاط خاطر۔ کون؟ نشاط خاطر۔ اس کا چوتھا ہے صنف انشائیہ اور چند انشائیہ، یہ چوتھا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے تقریباً 2 درجن کتابیں لکھی ہیں۔ تو آگے ہم بتاتے ہیں کہ اس کا چھٹا ترمیم شدہ ایڈیشن انشائیہ اور انشائیہ کے زیر عنوان 1997 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ اس کتاب میں محمد حسین آزاد سے لے کر شفیقہ فرحت تک کل 27 انشائیہ نگاروں کے مضامین شامل ہیں، یعنی 27 انشائیہ نگاروں کا مضامین شامل ہے۔ ایک مضمون جو حامیم اسلم عظیم آبادی کے نام سے، کون ایک مضمون ہے؟ حامیم اسلم عظیم آبادی کے نام سے خود سید محمد محسن کا بھی ہے۔ کس کے نام سے؟ سید حامیم اسلم عظیم آبادی کے نام سے خود ہے، وہ ابتدا میں اسی نام سے مضامین لکھا کرتے تھے، یعنی جب شروعات میں سید محمد حسنین مضامین لکھتے تھے تو اسی نام سے لکھا کرتے تھے۔ اس کتاب کے علاوہ انہوں نے تقریباً 2 درجن کتابیں لکھی اور کچھ مفید خاص نمبر نکالے ہیں۔ حسنین صاحب ملازمت سے ریٹائر کے بعد پٹنہ میں ہی رہنے لگے تھے۔ جب وہ مگدھ یونیورسٹی سے ریٹائر ہو گئے بچوں، تو سید محمد حسن پٹنہ میں ہی رہنے لگے تھے، لیکن اس کے بیٹوں اور بیٹیاں جو الگ الگ مقامات میں رہتے، کوئی علی گڑھ میں رہتے تھے، کوئی دہلی میں رہتے تھے، اور ایک کراچی یعنی پاکستان میں رہتے تھے بچوں۔ تو بیٹیوں یہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کے گھر علی گڑھ، دہلی اور کراچی آتے جاتے رہتے تھے۔ اکتوبر 1999 میں پاکستان گئے سید محمد حسنین، اور وہیں انتقال ہو گیا اور اسلام آباد میں اس کو مدفون کیا گیا تھا۔ تو آپ کو بتا دیں بچوں، سن 1999 عیسوی میں، کب؟ سن 1999، 10 اکتوبر سن 1999 میں اس کا انتقال ہو گیا تھا، اور 1999 عیسوی میں ہی وہ پاکستان گئے تھے اپنے بچوں کے ساتھ ملنے کے لیے، تو وہیں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے کہتے ہیں کہ سید محمد حسنین نے خاکے بھی لکھے ہیں اور تنقیدی مضامین بھی۔ انہوں نے مگدھ یونیورسٹی سے ایک رسالہ، انہوں نے مگدھ یونیورسٹی میں جب اپنا اردو شعبہ میں صدر تھے تو وہاں سے ایک رسالہ مشام نام سے نکالا تھا۔ کون نام سے بچوں؟ ایگزام سے متعلق بہت کافی اہم سوالات ہیں کہ وہ کون سا رسالہ نکالے تھے وہاں مگدھ یونیورسٹی، تو رسالہ مشام نکالے تھے۔ کون سا نکالے تھے؟ رسالہ مشام نکالا تھا، جس کی ریسرچ کے اعتبار سے بچوں بہت اہمیت تھی، مگر اردو میں لائٹ عیسے کے انشائیہ کے نام سے متعارف کرانے کا اہم کام ہی انہیں زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ کیا ہے بچوں؟ انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انشائیہ کس طرح کا افسانہ مقالہ یا ظریفانہ مضمون ہے، یعنی انشائیہ میں بتایا کہ کون سا مقالہ ہے اور کس طرح کا ظریفانہ ہے بچوں۔ تو ان کے یہاں مختلف طرح کی موضوعات ملتے ہیں، مگر انداز بیاں میں زیادہ فرق دکھائی نہیں دیتا۔ انداز بیاں مختلف قسم کا اس کا انشائیہ ہے،
لیکن اس میں زیادہ تر فرق نہیں دکھائی دیتا. نہ صرف بہار میں، کہتا ہے کہ سید محمد حسنین نہ صرف بہار میں بلکہ پوری اردو دنیا میں وہ ایک انشاء نگار کی حیثیت سے معروف اور مقبول رہے. ان کے ظریفانہ مضامین کا مجموعہ، ان کے ظریفانہ مضمون کا مجموعہ کیا ہے؟ نشاط خاطر ہے، بہت مقبول ہے. کہتا ہے کہ مقبول ہے، ان کے ظریفانہ مضامین کا مجموعہ نشاط خاطر بہت مقبول ہے. بچوں تو یہ ہم آپ کو مختصر سید محمد حسنین کی مختصر تعارف بتائے. اور یہ جو ہیرو جو انشائیہ جو لکھے ہیں سید محمد حسنین، تو اس میں لکھے ہیں بچوں کہ کیا ہے کہ ہیرو کے بارے میں. کہتا ہے کہ ہیرو کتنے طرح. تو اس میں کہانی کی شروعات ہوتی بچوں کہ مرزا غالب کو آم بہت پسند تھے. مرزا غالب کو اس میں لکھتے ہیں کہ سید محمد حسنین کہ مرزا غالب کو آم بہت پسند تھے. آپ اس سے ناواقف نہیں ہوں گے، یعنی اس سے آپ واقف ہیں کہ مرزا غالب کو آم بہت پسند تھے. اچھے آم کی تعریف مرزا غالب نے یوں کی ہے، کیوں کس طرح کی ہے؟ بہت سے ہوں اور خوب میٹھے ہوں. مرزا غالب آم کی تعریف اس طرح کی بچوں کہ بہت سے ہوں اور خوب میٹھے ہوں. اور یہ بھی کہا ہے کہ مرزا غالب جس کو آم ناپسند ہے، ناپسند کرنے والوں کو، آم کی ناپسند کرنے والوں کو مرزا غالب نے گدھا کہا ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ کی پسند اور ناپسند مجھے معلوم نہیں، مگر آپ جانتے ہوں گے کہ عام ناپسند کرنے والوں کو مرزا غالب نے گدھا سمجھتے تھے. ہیرو کی پسند کا اظہار مجھے اس وقت آپ کی شناخت منظور نہیں. کہتا ہے کہ کھٹے میٹھے آم کی طرح ہیرو بھی خالصاً دو طرح ہوتے ہیں بچوں. کیا کہتا ہے؟ کھٹے میٹھے آم کی طرح ہیرو بھی کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ آم کی طرح ہیرو بھی دو طرح کے ہوتے ہیں بچوں. دو طرح ہوتے ہیں. کتنے طرح؟ دو طرح کے ہوتے ہیں. تو کون کون سا ہیرو؟ تو کہتے ہیں کہ ایک مثالی ہیرو. کون ہیرو بچوں؟ ایک مثالی ہیرو. اور دوسرا موسمی ہیرو. کون ہیرو بچوں؟ موسمی ہیرو. تو مرزا غالب نے کہا کہ عام کی طرح ہیرو بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک موسمی ہیرو اور ایک مثالی ہیرو. آپ جانتے ہوں گے کہ مثالی ہیرو کون ہے؟ جیسے کوئی فلم بنایا، جیسے عامر خان ہے، سلمان خان ہے، یہ ہیرو ہے. یہ کون سا ہیرو ہے؟ مثالی ہیرو ہے. اور موسمی ہیرو کیسے ہوتے ہیں؟ وہ کہیں کا بھی ہوتا ہے، کلاس کا بھی ہو سکتا ہے، یا تھیٹر کا بھی ہو سکتا ہے، کامریڈ کا ہو سکتا ہے، یا پھر آپ کا بازار کا بھی ہیرو ہو سکتا ہے. کوئی راجنیتی جو کر رہا ہے وہ نیتا گری میں وہاں بھی ایک ہیرو ہو سکتا ہے. تو کہتا ہے ہیرو کا مختصر یہ ہے کہ بچوں ہم کہتے ہیں کہ ہیرو کلاس کا ہیرو اور بازار کا ہیرو، محلہ کا ہیرو اور میچ کا ہیرو وغیرہ وغیرہ. اب کوئی بچہ کرکٹ کھیلتا ہے، اس میں بہت زیادہ بہترین بولنگ کیا اور اچھے بلے بازی کیا، تو کہتا ہے کہ آج کا میچ کا ہیرو وہ ہے. اگر کسی بازار میں کوئی آدمی دبنگ ہے، بہت زیادہ اپنا آپ کو یہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم سے بڑا کوئی نہیں، تو وہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بازار کا ہیرو ہے. اس طریقے سے مرزا غالب نے کہا ہے. اس کے علاوہ کہتا ہے یہ ہیرو کسی جگہ اداکاری کرتا ہے. ہیرو کسی جگہ اداکاری کرتا ہے، کہیں سودا بازی، کہیں یہ کامریڈ کہلاتا ہے، کہیں رنگ دار، کہیں سرداری کرتا ہے. یعنی الگ الگ جگہ میں کہیں کوئی آدمی سرداری بھی کرتا ہے، کہیں اس کا شغل پہلوانی ہوتا ہے، اور کہیں عاشقی. کوئی عاشق کا بھی ہیرو ہوتا ہے، آپ جانتے ہی ہوں گے، اس سے بھی کوئی چھپاوا نہیں. جہاں زندگی کی علامت ہے وہاں ہیرو و عزم کی علت ہے. جہاں زندگی کا سوز و ساز ہے وہاں ہیرو و عزم کی تب و تاب کی کوئی جگہ نہیں. ہیرو سے خالی نہیں ہے. یعنی ہر وہ ایک جگہ بچوں آپ جانتے ہوں کہ ہر وہ ایک جگہ کوئی نہ کوئی ہیرو رہا. اب کلاس کا ہیرو کس کو کہا سکتے ہیں ہم لوگ؟ کہ آپ کی کلاس میں مان لیں 25 بچے ہیں، 40 بچے ہیں، ان بچوں میں کوئی ایک ایسا بچہ ضرور ہوگا جس میں ہر طرح سے ذہنی اعتبار سے ہو، لکھنے کے اعتبار سے ہو، صلاحیت کے اعتبار سے ہو، سمجھنے کے اعتبار سے وہ کافی آگے رہتے ہیں. تو ویسے بچے کو کلاس کا ہیرو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے بچوں. اس کے بعد کہا جاتا ہے جہاں زندگی کا سوز و ساز ہے وہاں ہیرو عزم کی تب و تاب، کوئی جگہ ہیرو سے خالی نہیں. ہر دل میں ہیرو شب کا جذبہ اور جوڑ موجود رہتا ہے. ہر دل میں ہر ایک بچہ چاہتا ہے کہ ہم ہیرو بنیں. کلاس کا ہیرو، بازار کا ہیرو، گاؤں کا ہیرو، محلے کا ہیرو، اور بھی کسی جگہ کا ہیرو. تبادن دو طرح کے ہوتے ہیں. کون کون سے؟ ایک موسمی ہیرو، دوسرا مثالی ہیرو. تو بچوں مثالی ہیرو کتابی دنیا میں نشو و نما پاتا ہے. جو مثالی ہیرو ہوتا ہے وہ بچوں وہ کتابی دنیا میں نشو و نما پاتا ہے. یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے. اسی لیے ہم ہیرو ایسا بنے کہ کتابی شکل کا ہیرو بنے جو ہم کو ایک مثال کسی بھی آگے ایگزام میں ہم کامیابی اگر پائیں گے تو ہم کو
لوگ جانیں گے کہ یہ بچہ اچھا مثال قائم کیا ہے۔ عموماً یہ زائدہ خیال ہوتا ہے، نامی شعرا اور کہانی کا راز کے خالق ہوتے ہیں، اسی کے دم قدم سے اہل قلم کو کیا مقام ابدی ملتا ہے۔ مقام ابدی معنی ہمیشہ جو بچے پڑھائی لکھائی میں اور اسکول میں اپنے کوچنگ سنستھا میں اگر وہ ہیرو بنتے ہیں تو وہ مقام ابدی پاتے ہیں، لیکن نیرنگی زمانہ سے مثالی ہیرو اگر کبھی اس عالم رنگ میں نمودار ہو جاتا ہے تو اس کا قیام و قیادت معاشرے کے لیے پرخطر ہو جاتی، نہیں خطرہ سے خالی ہو جاتا۔ اس کے سرفرازیاں جو اس کے ہیرو عزم و نادار لوجود بنا دیتی ہے، اس کے اقوال و اعمال کی زرینی ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد اس ہیرو کی بلندی کا اندازہ ہوتا ہے، پھر اتباع و توقیر کے نام پر اس کی قدریں بے قدر کی جاتی ہیں۔ پیراں نمی پرند مریدانے می پرانند، کہتا ہے پیرا نمی پرند مریدانے می پرانند کہ مصداق اس مرد آہن کے کردار سے زیادہ اس کی ذات، بچوں کیا ہے اس کی ذات کو مرکوز، اس کے ذات کو مرکز رکوع و سجود بنا لیا جاتا ہے۔ مثالی ہیرو اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ مثالی ہیرو کیا ہوتا ہے بچوں؟ اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے مقلدین و تابعین خرافات کے ظلمات میں ذرہ نور تلاش کرتے رہتے ہیں، کہہ رہی مقامات میں جگہ جگہ پہ نور یعنی روشنی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ بعض مثالی ہیرو ایسے بھی ہوتے ہیں بچوں جو بے وقت یا قبل از وقت صفائے ارض میں زمین پر، زمین کی چادر میں کیا ہوتا ہے نمودار ہو جاتے ہیں کچھ ہیرو، اور فکر و شعور کی عرفان کی نافہمی اور بلا خیز روشنی طبع کی وجہ سے وہ خود آپ کو شکار ہو جاتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے، یعنی تاریخ گواہ ہے کہ ایسے برگزیدہ ہیرو کو ارباب قضا و قدر جلد از جلد عالم ہستی سے عالم نیستی میں واپس کر دیتے ہیں۔ ویسے ہیرو جو بالکل بہتر طریقے سے نہیں اپنے آپ کو بازار کا ہیرو یا پھر کسی گروہ کا ہیرو یا کسی اور جگہ کا ہیرو، تو ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں بہت جلدی نیست نابود ہو جاتا ہے، یعنی بہت جلدی اس کو ختم ہو جاتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھتا ہے۔ مثالی ہیرو کا انجام خواہ یہ زائد قلم کار ہو یا پر دور قدرت عموماً علمیہ ہوتا ہے، اپنی علمناکی کے باوجود یہ دست فنا سے محروم رہتا ہے۔ مثالی ہیرو کے علمیہ کا یہی رخ طرب ناک اور درخشاں ہے، اس کی وجہ سے اس کی ہیرو از کلام کی بن جاتی ہے۔ تو بچوں اس میں سید محمد محسن نے بتایا کہ ہیرو دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک موسمی ہیرو اور ایک مثالی ہیرو۔ مثالی ہیرو وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں نام کماتے ہیں اور آخرت کے لیے بھی نام کماتے ہیں، اور موسمی ہیرو وہ کیا ہے کہ کبھی گاؤں میں ویسے دبنگری دکھاتے ہیں جو نہ دنیا کے نہ آخرت کے کام آتے ہیں۔ تو اسی لیے بچوں ہم لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا کہ دو طرح کے ہیرو جو سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس میں ہم لوگوں کو مثالی ہیرو بننا ہے، نہ کہ موسمی ہیرو۔ موسمی ہیرو کیا کہ کوئی اس سیزن میں آیا تو پھر اگلے سیزن میں ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ کچھ مہینے کے لیے ہے تو پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو موسمی نہیں بلکہ مثالی ہیرو بننا بچوں۔ تو اب ہم اس میں بچوں کیا کہیں گے کہ آپ کو جو ہم نے یہ درخشاں حصہ اول کا پہلا ہیرو چیپٹر جو آج میں نے مختصر انداز میں پڑھایا، تو اس سے آگے ہم اب اگلا ویڈیو میں اسی چیپٹر کا کیا ہے سوالات و جوابات لے کر کے آئیں گے۔ تو بچوں آپ لوگ ایک کمنٹ باکس میں اس سوال کا جواب ضرور دیں کہ مرزا غالب نے عام ناپسند کرنے والے کو کیا کہا ہے، عام ناپسند کرنے والے کو کیا کہا ہے۔ اور بچوں یہ بتاؤ کہ ہیرو کتنے طرح کے ہوتے ہیں اور کون کون سے ہیرو ہوتے ہیں، اور میں آپ کو اس کا سوال ڈیٹیل سے کل والا ویڈیو میں لے کر کے آئیں گے بچوں۔ اور اس ویڈیو میں جو بھی بچے نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور دوستوں تک ضرور اس کی پہنچائیں۔ کلاس 9 کا درخشاں اول جو ہے یہ بہت ہی بہترین ہے، اور اس کے بعد جو اگلا یہ ہوگا ہم اچھے سے لے کر کے آئیں گے، اور آپ اپنا فیڈ بیک ہم کو ضرور دیں۔ خدا حافظ، شکریہ، السلام علیکم۔